बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है बयानिया। मैं हूं फवाद अहमद। चोर 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 और चोर चोर का नारा लगाने वाला आज खुद चोर करार पा चुका है, ये कहना था राना सनाउल्लाह का। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। रेड लाइन इमरान खान साहब थे जो आज क्रॉस हो चुकी है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है हुकूमत पंजाब के। उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है, लाएअमल क्या होगा। रेड लाइन क्रॉस होने के बाद अब कौन सी लाइन आगे आएगी और आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, रेड लाइन क्रॉस हो गई है। मियां नवाज शरीफ की नाअहली के ऊपर आप लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, अब आप इदारों के ऊपर हमला करना चाहते हैं। आज हमने देखा कि गेट टाप टाप के आपके कायदीन गए, तो क्या ये दोरंगी नहीं है पूरी पॉलिसी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने जिसको कोट किया, हाजी हजरत मौलाना राना सनाउल्लाह साहब दामत बरकातो आलिया मुज़ल्ला अलैह, इतने पाकीज़ा सिफ्त और इतने मुत्तकी और परहेज़गार और इतने नमाजी और हाजी, उस फर्द को आपने कोट करके कहा कि इमरान खान के ऊपर जो है वो तनकीद और इमरान खान की नाअहली का तज़किरा, तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ जचती नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमने वहाँ पर कोई हमला नहीं किया, वहाँ पर कायदीन अंदर जाना चाह रहे थे, उसके हवाले से जो है ना वो कुछ टीवी चैनल्स ने क्लिप दिखाई। अब मैं आता हूँ इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत से हवाले से मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ के ऊपर, कानून के ऊपर और इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। नाअहली के हवाले से असूल है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ होगी वो जो है वो मेंबर को जो है वो नाअहल करार दे सकती है। दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन का अपना कानून है कि जब तक उसके तमाम मेंबर्स के दस्तखत नहीं होंगे उस वक्त तक कोई वो फैसला नहीं सुना सकते। पंजाब का जो मेंबर था बाबर एहसन भरवाना, वो मौजूद भी नहीं थे, उनके दस्तखत भी नहीं थे, लेकिन बड़े हैप-हैज़र्ड और हौच-पौच तरीके से जो है वो फैसला सुनाया गया, जो साफ पता चलता है कि उसके पीछे कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट थे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये तोशा खाना के केस के हवाले से आसिफ जरदारी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ जना तोशा खाना के केसेस मौजूद हैं और उनके रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन वो रेफरेंसेस जो है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसला करने को तैयार नहीं है, सिर्फ पिक एंड चूज करके वेस्टर्न इंटरेस्ट पूरा करने के लिए। और इंपोर्टेड हुकूमत की और बेगम सफदर जो बाहर लाडली और एक लाडला सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ, उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आज का फैसला सुना दिया गया। लेकिन चौहान साहब सुल्तान साहब को लगाया भी तो आप लोगों ने था ना। ये तो बात गलत है कि बाद में जिस वक्त कोई मामला उल्टा सीधा हो जाए तो आप कहेंगे जी ये किसी और के कहने पे हमने लगाया था। तो फिर हुक्मरानी का फिर हक तो खो दिया था इमरान खान साहब ने उसी दिन कि जब वो किसी और के कहने पे सब कुछ कर रहे थे। अच्छा फवाद साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि एक बाप जिस बेटे को जन्म देता है ना, जमदा है पंजाबी च कहंदे ने, वो भी बाप का नाफरमान हो जाता है, वो भी प्यो के सामने खड़ा हो जाता है। तो प्यो को कहोगे तूने जमया क्यों? ये कोई प्रूफ नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि आपने पहले लगाया था तो अब जनाब वो आपके खिलाफ फैसले दे रहा है तो आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म को करें। लेकिन चौहान साहब उसका सबब है, अगर आप कथा कलामी की इमारत, उसका सबब यह है कि जब तक खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त तक मामला दुरुस्त थे। जैसे ही उनके खिलाफ मामला आना शुरू हुए, उनके खिलाफ फैसले आना शुरू हुए, वो आदमी बुरा लगने लग गया। तो ये तो फिर एक अजीब गरीब मामला है कि कोई आपके हक में मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पूछ के 2 मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। चले ठीक, मेरा मजाक। ठीक। अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं आपके सामने सिचुएशन रख देता हूँ इस केस की। हमारी हुकूमत आने से पहले 2018 से पहले के रूल्स ये थे कि एक सरकारी कमेटी होती थी, वो तोशा खाना के अंदर जो जनाब हुक्मरानों को तवाइफ मिलते थे उसकी वो हुक्मरानों की मर्जी के मुताबिक जनाब उसकी कीमत एसेस करते थे और फिर हुक्मरानों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती थी सदर पे, वजीर आजम पे, कि उसकी जनाब कितनी कीमत अदा करनी है, कितने परसेंटेज, वो जितना कह देते थे हुक्मरानों की सरपरस्ती में ओने पोने करके जो है वहां से मर्सिडीज गाड़ियां भी और बाकी भी कीमती हीरो के हार भी सब कुछ ले जाया जाता था। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, उन्होंने कानून बना दिया कि 50% जो है वो उसकी मार्केट जो वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू का 50% जो है वो पे करना पड़ेगा और पे करने के बाद वो तोहफा खरीदा जाएगा। अब इमरान खान साहब के 31 तोहाइफ थे अगस्त 2018 से लेके दिसंबर 2021 तक। उसमें से जो कानून है कि 30,000 से कम का जो तोहफा है उसके ऊपर कोई टैक्स या कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, वो आप रख सकते हैं। 30,000 से अबव के 14 जो है वो आपके तोहफे थे, जिन 14 तोहफों को खरीदने के बाद 50% की जो वैल्यू थी उसकी वो पे करने के बाद अगर उसको बेचा गया, ये कहते हैं ना कि एक्सेसिव प्राइस के ऊपर बेच दिया गया,
تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلے تو جناب وہ 50% رقم جمع کرائی گئی جناب پراپر طریقے سے خزانے میں چلان کے ذریعے سے، پھر اگر اس کو بیچنے کے بعد ایکسیسو پرائس آئی وہ واپس اس ڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹ کے اندر آئی اور اس بینک اکاؤنٹ کے اندر اس ایکسیسو قیمت کو جو ہے نا اس کا ٹیکس ادا کیا گیا پراپر طریقے سے. سپوز 100 روپے کی چیز بیچی گئی، 100 روپے کی چیز تھی، 150 روپے کی بیچی گئی، 100 روپے کا 50 روپے جمع کرایا گیا اور جو 50 روپے اوپر آیا اس کے اوپر ٹیکس ادا کیا گیا اور وہ پراپر ڈکلیئر کیا گیا کیونکہ وہ ایک لیگل پروسیس کے تحت آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع ہوا تھا. اور 5 کروڑ 80 لاکھ روپیہ جو خریدا گیا اس کا جناب پراپر طریقے سے بینک اکاؤنٹ کے اندر ڈکلیئرڈ ہے. یہ ہر چیز کلیئر ہے. جب ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس جائے گا یہ سپریم کورٹ پہ تو انشاءاللہ یہ پہلی 2 پیشیوں کے اندر جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا. دوسری طرف ان کے چلیں چوہان صاحب تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں، اصل میں وقت بڑا محدود ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی تمام باتیں آ جائیں. اب ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، احتجاجی لائے عمل ہے، قانونی راستہ اپنائیں گے، قانونی راستہ بھی اپنائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے. یہ تو پھر عدالتوں کے اوپر پریشر دینے والی بات نہیں ہوگی؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لانگ مارچ تو ہمارا اناؤنس ہوگا، آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، اگلے 3 دن کے اندر لانگ مارچ اناؤنس ہوگا. اس امپورٹڈ حکومت، اس نکمی نااہل نکھٹو حکومت، عوام سے جینے اور مرنے دونوں کا جناب حق چھین لینے والی اس حکومت کے خلاف، جس نے مہنگائی کر کے پاکستان کی عام عوام سے لے کے رچ کلاس کا بھی زندگی اجرن کر دی ہے، وہ تو لانگ مارچ ہوگا. اور جب لانگ مارچ ہوگا تو یہ حاجی رانا ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ مظلہ علیہ، جن کو بڑے مٹھی اور پرہیزگار کے طور پہ آپ کی کوٹیشن جناب وہ وزیر داخلہ ہے چوہان صاحب، میں متقی پرہیزگار تو کہیں نہیں، وزیر داخلہ ہے، ظاہر ہے ملک کا ایک بڑا عہدیدار ہے، ہم نے کوٹ تو کرنا ہے نا اسے. آپ نے اس کو کوٹ اس طریقے سے کیا جی بڑا بڑا محمد بڑا حاجی ہے، یہ قاتل ہے. اس کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں یہ قاتل ہے، یہ ڈکیٹ ہے، یہ نوسر باز ہے، اس کے یہ ہر چیز کا دھندا جانا اس نے 2 نمبری کا یہ کرنے والا. یہ آج کہتے ہیں یہ آپ کا الزام ہے نا، ہم تو نہیں کہیں گے، ہم تو وزیر داخلہ ہی سمجھیں گے اسے. چلے خیر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بیک ڈور مذاکرات ہو رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ بڑے مذاکرات جاری ہیں. آپ کی بھی بہت سارے لیڈران منہ سے نہیں کہہ رہے تھے لیکن تاثر یہ دے رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. تو کیا ناکامی سمجھا جائے اس بیک ڈور کی جو ساری حکمت عملی تھی، مذاکرات تھے؟ ناکامی کی بات نہیں ہے، ہماری تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے اور اس حکومت کو چلتا کیا جائے. اس حکومت نے انٹرنیشنل لیول پہ ہماری انسلٹ کروائی، اس حکومت نے ریجنل لیول پہ ہماری انسلٹ کروائی پاکستان کی، اس حکومت نے نیشنل لیول پہ ہماری انسلٹ کروائی، اس حکومت نے پاکستان کی عوام کی عزت وقار اور توقیر کی دھجیاں اڑا دی. اس حکومت کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ جناب ایک مہینہ بلا وجہ بھٹو صاحب اور بلاول زرداری صاحب اور یہ کرائم منسٹر وہاں پر ایک مہینہ کروڑوں اربوں روپے لگا کر ہمارے سرکاری ٹیکسوں کے پیسوں سے وہاں پر رہتے ہیں اور اس کے فوراً بعد جناب وہاں کا پریزیڈنٹ بیان دیتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام تو دنیا کا سب سے غیر محفوظ اور پروگرام اور پاکستان دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ کہہ رہے نہیں حادثات کر اس بیان کے اوپر بلا وجہ بھٹو وہ نام نہاد وزیر خارجہ وہ پریس کانفرنس کر کے جو بائیڈن کو سپورٹ کر رہا ہے اس کی سٹیٹمنٹ کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ اس نے اس طرح نہیں کہا تو اس طرح کہا، اس طرح نہیں کہا تو کس طرح کہا، کس طرح نہیں کہا تو جس طرح کہا. یہ پاگل آدمی جو ہے نا وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور اس کا ترجمان بن کے پوری پاکستانی قوم کی سینے پہ منہ ڈل رہا تھا. ان حکمرانوں کو اتارنے کے لیے الیکشن کی ڈیٹ چاہیے. اچھا میری بات سنیں چوہان صاحب، اگر ڈیٹ آ جاتی ہے، خان صاحب تو نائل ہیں، تو پھر کون وزیر اعظم بنے گا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ عقل کے اندھے، یہ فکر کے لولے، یہ دانش کے لنگڑے، یہ فہم کے کاڑے یہ برسی کر لیں وزیر اعظم 2/3 اکثریت سے عمران خان بننے کا رستہ یہ الٹے بھی لٹک جائے جانا یہ نہیں روک سکتے. انشاءاللہ عمران خان ہی وزیر اعظم ہوں گے، عمران خان ہی چیئرمین ہوں گے پارٹی کے اور ان کے امیدوں پہ اوس بھی پڑے گی اور ان کو غشی کے دورے بھی پڑیں گے انشاءاللہ جلدی. آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیٹ پاور ہے، اگر اسٹیٹ پاور آپ کے پاس ہے تو اسٹیٹ پاور تو اب نہیں ہے، تو بہت سارے معاملات اور بھی ہوتے ہیں حکومتیں کرانے کے لیے، تو بیک ڈور مذاکرات کی بھی بات کا جواب آپ نے دیا نہیں، اگر تھوڑا بہت اس حوالے سے بھی ناظرین کو بتا دیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے دنیا کی تمام جمہوریتوں کے اندر، تمام پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، انگلینڈ ہو یا تھرڈ ورلڈ ہو یا ترقی پذیر ممالک ہو،
جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ بھی، اور جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، آٹوکریسی ہے، ایرسٹوکریسی ہے، جو بھی ہے، ایک اصول مقدم ہے کہ اگر ملک کی عوام سڑکوں پہ آ جائے کہ ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے، تو جناب دنیا کی کوئی طاقت ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. تو جناب جب پاکستان کی عوام آئے گی نا تو پھر کوکلا چھپاکی جمعرات آئیے، جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئیے والا جب ماحول بنے گا نا ان کرپٹ اور دیانت حکمرانوں کی وجہ سے کے لیے، ان جناب امریکہ کی گود میں پلنے والے حکمرانوں کے لیے، تو پھر سارا کچھ خس و خشاک کی طرح بہا کے لے جائے گی. اچھا چوہان صاحب، آج اسلام آباد میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ کے پی کے پولیس کا ایک اہلکار اس نے فائر کیا ہے، جس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. تو کیا پنجاب پولیس کو بھی آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے، آپ کے رہنماؤں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وفاق کے اوپر حملہ ور ہو جائے؟ آپ کی اطلاع کے لیے ہے یہ واقعہ نون لیگ کا میڈیا سیل پروپوگیٹ کر رہا ہے. درست کر دیں. قطعاً بھی کوئی ایسا واقعہ کہ انٹینشلی کوئی کسی کے اوپر فائر ہوا ہو. وہ ایک بوکھلاہٹ کے ساتھ ایک گارڈ نے کیا. اس گارڈ کو سمجھانے کے لیے، اس کو پولیس کی کسٹڈی سے لینے کے لیے صالح محمد صاحب وہاں پہ گئے. ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا یا گرفتار کیا گیا تو اس کو بڑا پروپوگیٹ کیا نون لیگ کے پٹواریوں نے، اور یہ جو محسن شاہ نواز راجہ اور یہ ان کے باقی ہواری اور پٹواری اور وہ چھوٹو تارڑ، انہوں نے بڑا پکچرائز کرنے کی، ڈرامٹائز کرنے کی، فلمائز کرنے کی کوشش کی کہ کوئی قاتلانہ حملہ ہوا ہے. ناٹ ایٹ آل، کوئی ایسی پکچر نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. چلے چوہان صاحب، ایک آخری چیز بتائیے گا، اب لائے عمل کیا ہوگا اگر خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، لانگ مارچ کی صورتحال نہیں بنتی، تو کیا خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی آپ کو قبول ہے؟ بھائی جان، عمران خان صاحب ہی ہوں گے، عمران صاحب ہی رہیں گے. اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ نااہلوں نے ایک اہل آدمی کو نااہل کروا دیا. وہ تمام کے تمام کرپٹ اور بددیانت حکمران کہ جنہیں پچھلے 8 سالوں میں اربوں روپیہ پاکستانی عوام کے ٹیکس پر لگا کے اچھا چوہان صاحب، ایک آخری منٹ ہے، میں کہتا ہوں ایک مزیدار آپ سے سوال پوچھ لوں. وہ رہا ہو رہے ہیں. جو ہیرو ہے پاکستان کا اس کو جناب آپ نااہل کر رہے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے پاکستان کی سیاست. کوئی قائد بن کر بیٹھنے کا، جس طرح سے جو ہے وہ الطاف حسین صاحب تھے یا میاں نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں ہے، تو کوئی آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ بھی قائد بن کر جو ہے وہ کریں اس انصاف کی تحریک کی؟ جو باہر بھاگتا ہے وہ چور، لٹیرا اور بزدل ہوتا ہے. جو پاکستان میں کھڑے ہو کے للکار کے ساتھ سیاست کرتا ہے وہ عمران خان ہوتا ہے. عمران خان پاکستان میں ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، اور پسند موجود تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم کے اور سابق گورنر ہیں سندھ کے. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زبیر صاحب، اس سے پہلے 2-3 سال پہلے مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں تحریک انصاف کی طرف سے. میاں محمد نواز شریف کو عدالت نے جو ہے وہ نااہل قرار دیا تھا. اگر سیاستدان اسی طریقے سے نااہل ہوتے رہیں گے جس طرح سے آج عمران خان صاحب ہوئے، تو پھر سیاست کون کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے، یہ تمام معاملات اس طرف سیاست کو لے آنا کوئی اچھا فیصلہ ہے، اچھا طریقہ کار ہے؟ نہیں، پرنسپلی تو اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ سیاستدان کو سیاسی میدان میں ہرانا چاہیے، لیکن آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پی ایم ایل این نے ان کو نااہل قرار دیا ہے. ایک فورم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے نااہل قرار دیا. اور عمران خان کا اور نواز شریف کا بہت بیسک ڈفرنس ہے. ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف کو 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں بغیر ٹرائل کے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، اور ان کے پاس رائٹ آف اپیل بھی نہیں تھا، جو کہ پاکستان از سگنیٹری ٹو UN چارٹر which requires every person facing situation کہ اس کے پاس رائٹ آف اپیل ہونی چاہیے. تو وہ رائٹ آف اپیل ہی. دوسرا ان کا جو کیس تھا اس کو جس بیسس پر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا وہ ایک ایسا تھا جس کو میرا خیال ہے ابھی کوئی ڈیفینڈ کرنے کی تیار بھی نہیں ہوتا کہ جی نہ وہ کسی ایسے سیریس چارج پر تھا کہ جی ٹیکس اویژن ہوئی ہے یا کوئی اور چیز ہوئی ہے. وہ صرف ریسیبل نہ دکھانے کے بیسس پر تھا. وہ جو ایک انسگنیفیکنٹ اماؤنٹ تھی کہ وہ ریسیبل دکھایا نہیں، جو بنتا ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. عمران خان کے کیس میں ایک تو ان کے پاس 2 لیولز ہیں رائٹ آف اپیل کے، ایک ہائی کورٹ ہے اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک قانون کی ایک خلاف ورزی کلیئرلی ہوئی ہے جس کو آپ کرپٹ پریکٹسز میں کہتے ہیں، اور وہ بڑا سمپل ہے کہ جی توشہ خانہ سے آپ کو ملا، آپ اس کو بالکل آپ وہ کر سکتے ہیں، یا آپ
نے پیسے دے کے 50% ہو یا 20% ہو وہ ایک قطع نظر، بٹ سستی آپ کو ملتی ہے. جب آپ 50% بھی کہتے تو اس کا مطلب ہے اگر کسی چیز کی پرائس 100 روپے ہے تو 50 روپے حکومت پاکستان کو دے کے آپ اپنی ملکیت کر لیتے. تو مورلی اٹ از ڈسگریسنگ، ڈسگریسفل کہ جی ایک پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر جس کی کوئی فائنینشیل کوئی ایسا پریشر بھی نہیں ہے کہ وہ نہ گھر کبھی چلایا انہوں نے آج تک، نہ گاڑی اپنی دی ہے، نہ جہاز اپنا لیا ہے، نہ ڈائن آؤٹ اپنے پیسوں سے کیا ہے. تو انہوں نے مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے وہ گھڑیاں بیچ دی. ایک تو وہ مورلی اتنا خراب ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کلیئرلی انہوں نے بیچی اور انہوں نے 100 کی جگہ 50 روپے حکومت کو دیے تھے، 100 روپے سمجھ لیں ان کو مل گئے. اب جو 50 روپے کا فائدہ ہوا ان کو، اس پر کیپٹل گین ٹیکس دینا تھا، وہ نہیں دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو آپ نے بیچی اور آپ کے پاس ایسٹ پہلے بن گیا تھا ایک گھڑی کی جگہ آپ نے وہ بیچا اور اس کی جگہ کیش آ گیا 100 روپے. وہ 100 روپے نہیں آپ نے شو کیا. تو وہ اچھا بائی دا وے انہوں نے گھڑی بھی نہیں شو کی ہوئی تھی، یا تو یہ نا کہ اس کی جگہ گھڑی شو کی تھی. تو دونوں چیزیں نہیں شو کی تھی. جو ان میں سے ایک چیز تو ایسٹ تھا ان کا، اور ایسٹ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کا تھا، کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ بھی نہیں تھا، وہ نہیں کیا. تو نان ڈکلیریشن بھی ہے اور ساتھ ٹیکس چوری بھی ہے. تو اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اگر آپ خود سوچیں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا بنیادی سوال تھا، یو کے میں بھی نہیں ہوتا، جرمنی میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں جمہوریتیں ہیں اور زبردست ہیں وہاں نہیں نکالا جاتا اس بیسس پر. لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں انگلینڈ میں، یو کے میں کوئی اس قسم کی چیز کرے اور وہ فارمر پرائم منسٹر ہونے کے ناطے سے بچ جائے. تیسرا بیسک ڈفرنس جو ہے، ان کو تو کوئی سزا ہو ہی نہیں ہے، یہ تو اس پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں، یہ جانا ہی نہیں چاہتے. اور نواز شریف کو تو وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑ گئی. بالکل ایسے ہی. وہ تو اتنا ہارش ڈیسیژن تھا وہ دینے سے، پورا ایک اس کے پولیٹیکل سیریس امپلیکیشن تھے، پاکستان کے لیے امپلیکیشن تھے. اچھا زبیر صاحب، اب خان صاحب اگر مزید خطرناک ہو گیا، جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں اگر مجھے نکالا گیا تھا خطرناک ہو جاؤں گا، اب جو ہے وہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوا ہے، اب خان صاحب مزید خطرناک نہ ہو جائیں، تو اگر خان صاحب مزید خطرناک ہو گئے تو حکومت کو کوئی خطرہ آپ کو محسوس ہوتا ہے خان صاحب سے؟ لیکن سیاسی طور پر تو وہ ان کے جو لیگل مسائل ہیں وہ فیس کریں گے جو بھی ہیں. اور ابھی تو جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ان کے خلاف دوسرے کیسز چلائے جائے فوج ظاہری کے لحاظ سے یا جو بھی ہے، تو اس میں اور بھی سزا ہو سکتی ہے. مجھے نہیں پتا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن سیاسی میدان میں تو ہم فیس کریں گے ان کو. وہ چاہے وہ جیل کے اندر ہوں، جیل کے باہر ہوں. تو سیاسی لحاظ سے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. ہمارا وہ ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں تھی، جیسے پی ٹی آئی والوں نے کیا تھا کہ پہلے میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو جیل بھجوایا، اور پہلے پارٹی کو توڑا پھوڑا گیا، پھر اس کے بعد آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اور الیکشن کے دن بھی کام نہیں بن رہا تھا تو آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تھا. تو ورلڈ آف ڈفرنس. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہم نے تو ہمیشہ سے کہا ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، جس میں ہم میاں نواز شریف کو بھی بالکل وہی اسی طرح سے کھلی آزادی ہونی چاہیے الیکشن ہو یا پالیٹکس کرنے کی، جیسے عمران خان کو رہی ہے، اور پھر مقابلہ کر لیں جو بھی ہے. اچھا زبیر صاحب، ایک قیاس ہے یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تھیوری ہے کہ آج میچ جو ہے وہ 1-1 سے برابر ہو گیا، تو کیا اب جب میچ دوبارہ شروع ہوگا تو کیا دونوں کھلاڑی ایک ساتھ واپس آئیں گے؟ میرا سوال بنتا ہے میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، تو کیا میاں صاحب کی واپسی کا اب کوئی پلان بن رہا ہے؟ کیونکہ اب تو آہستہ آہستہ گراؤنڈ ان کے لیے کھل رہا ہے. ایک تو میاں نواز شریف کی اس نااہلی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے عمران خان کی نااہلی سے. ظاہر ہے دونوں ایک الگ الگ انڈیپینڈنٹ فیصلے ہیں. وکٹ تو گر گئی ہے نا، ایک وکٹ تو گری ہے نا میاں نواز شریف کے راستے میں، جو ایک ہرڈل تھی ایک سیاسی طور پر، تو نقصان پہنچا ہے نا خان صاحب کو. تو میاں صاحب کی واپسی کی راہ مزید ہموار ہوئی ہے. ویسے ہی پڑ رہا تھا وہ تو ظاہر ہے وہ سیاست اور خود کا اپنا تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس لیے نہیں میاں صاحب رکے ہوئے تھے کہ جی جب تک عمران خان نااہل نہیں ہوں گا میں واپس نہیں آؤں گا، یا اس ڈر خوف سے کہ جی پہلے اس کو نااہل کریں اور پھر میں آؤں گا. تو انہوں نے آنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آئیں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آ گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہوا کا رخ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ سارے جعلی کیسز جو بنائے تھے پہلے وہ ایک کے بعد دوسرا گر رہا ہے. اور جو ناانصافیاں ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے وہ
آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. انہوں نے ہونا ہی تھا, مطلب وہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا کتنے سال تک چیزوں کو چلائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف بھی جب آئیں گے تو جیل نہیں جائیں گے, سیدھا پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے اور بھرپور سیاست کریں گے. اچھا بالکل ایک آخری چیز بتائیے گا زبیر صاحب کہ خان صاحب کے جو فالوئنگ ہے ممکن طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, خان صاحب صادق ہوں, امین ہوں یا نہ ہوں, جیسے بھی ہوں, ہم نے خان صاحب کے پیچھے رہنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے سے خان صاحب کو کوئی سیاسی نقصان بھی ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ چاہے مانے یا نہ مانے سیاسی نقصان تو ہوگا. آن دا فیس آف اٹ ان کے لوگ یہی کہیں گے. وہ تو جب 9 اپریل کو وہ فارغ ہوئے تھے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا یہ چند دنوں کی بات ہے, پھر چند ہفتوں کی بات ہے, پھر انہوں نے کہا مئی کی 31 تاریخ تک وہ عوام کا سیلاب ایسا ہوگا کہ رون دے گا حکومت کو. تو 6-7 مہینے کے بعد ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آج بھی حکومت کسی پریشر میں نہیں ہے. ان کی اس ڈیمانڈ کو ماننے کے لیے جو سمجھ رہے تھے بڑی آسانی سے منوا لیں گے عوام کے زور پر ارلی الیکشن کے لیے اسمبلیز کو ڈسالو کرنے کے حوالے سے. تو یہ بہت آہستہ آہستہ یہ ذہن میں آئے گا کہ یہ گلے کا پھندہ ہوتے ہیں یہ کیسز, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. اور اگر ابھی تک میں نے پی ٹی آئی کے ایک شخص سے یہ نہیں سنا کہ سزا تو دوسری چیز ہے نا کہ جی یہ نااہلی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تو بتا دیں نا کہ یہ کیا یہ ٹیکس اویژن تھا یا نہیں تھا, یا یہ ٹیکس آپ نے دینا تھا یا ڈکلیئر کرنا تھا, یہ نان ڈکلیریشن تھی یا نہیں تھی. جس طرح میں نے تو پچھلے 4 سال میں جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا میں نے تو بڑے دھڑلے سے اس کی لاجیکل ریزننگ, یہ تو کبھی نہیں کہا ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دائرہ اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا. چلے محمد زبیر صاحب وہ تو دیکھیں نا وہ ٹیکنیکل معاملات ہوتے ہیں, دائرہ اختیار ہے یہ, بٹ کیا یہ ایک کامن پارلنس میں یہ غلط بات ہے یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو نان ڈکلیریشن آپ نے کی یا آپ نے ٹیکس ایویژن کی. یہ سمپل سا سوال ہے, اس کا تو جواب دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, تجزیہ کار ہیں. مبشر صاحب, کتنا مشکل ہوگا خان صاحب کے لیے اب کوئی نیا بیانیہ بنانا, کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ سب چور ہیں. جب سب چور ہیں, وہ ایماندار ہیں, نیک ہیں, صادق ہیں, امین ہیں. اب ظاہر ہے کہ کچھ معاملات ان کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے آ گئے ہیں. آگے کے معاملات دیکھتے ہیں عدالتوں سے کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال تو وہ بھی اسی تمام صف میں ہے کہ جس میں وہ دوسروں کو کھڑا کرتے تھے. کیسے بنائیں گے بیانیہ اب؟ نہیں, اس صف میں تو بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ باقیوں پہ تو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہوئے, سوائے میاں نواز شریف کے جو سزا جن کو ملی, باقی تو کوئی کسی کے اوپر نہیں ثابت ہوا. تو عمران خان پہ ہو گئی. عمران خان صاحب کی اپنی بنائی ہوئی صف تھی نا. ہاں, وہ خود اب اس کے سپہ سالار ہو گئے اس صف کے, اور اس کے امام بھی بن گئے. دیکھیں, یہ ہمیں اس کا کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ہونا ہے, کیونکہ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. اس میں یہ نہیں اپنے ڈیفینس کے لیے کیا بیانات دیتے رہے کہ جی یوسف رضا گیلانی کو پکڑیں, اس نے بھی یہ کیا, راجہ پرویز اشرف نے بھی یہ کیا ہوگا, تم اپنا بتاؤ. اب دیکھیں جیسے کل جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آڈیو لیکس کو ٹریس کرے, یہ کس نے کرائی, یہ کرائی. یہ انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ جناب یہ بتائے لوگوں کو کہ یہ فیک ہے, کہ غلط ہے, کہ ایڈیٹڈ ہے, کہ فیبریکیٹڈ ہے, یعنی وہ لیک صحیح ہے. اب وہ ان کا جو بیانیہ وہ یہ ہے کہ وہ کس نے کی یہ پتا کرے. تو اسی طرح اس کیس میں وہ یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ جناب اتنے سال کہ جی آپ دوسرے کو پکڑیں, اس کو پکڑیں, اس کو پکڑیں, لیکن اپنا انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ ہمیں پیسے آئے. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساری ایکسرسائز میں ایک چیز لوگ بھول گئے ہیں, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یاد کرا دوں کہ سیف اللہ نیازی اور عامر زمان وہ ابھی تک ریسٹڈ ہیں. بالکل ایسا. اور عمران خان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, یعنی پہلی کے بعد کہ ان کے لیے, ان کی رہائی کے لیے. یہ نہیں ہمیں پتا کہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ کچھ ان کے لیے زور ڈال رہے ہیں کہ نہیں. بیسیکلی تو اسی کیس میں گئے ہیں, فورن فنڈنگ کیس میں اندر گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کیس مطلب ہے کہ جی نیکسٹ اسٹیپ جو ہے یہ الیکشن کمیشن جو ہے ایف آئی اے کو سارے ڈاکیومنٹس دے گا, ایویڈنس دے گا, اور کہے گا کہ کرمنل اینڈ لیگل پروسیڈنگ شروع کرو اب عمران خان کے اوپر. تو اب وہ بھی شروع ہونے والی ہیں. اب کورٹ اگر ان کو ریلیف دیتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو بند کر دینا چاہیے. پھر ایسے, حالانکہ وہ آئینی ادارہ ہے جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے,
اور آئین کی اس کی پورے پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر رہتے وہ کام کرتا ہے. اگر ان کو اپنی مرضی کے فیصلے چاہیے لوگوں کو تو اس کو بند کر دیں ایسے آئینی ادارے کو, کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں. لیکن اگین آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا. بالکل ٹھیک اب ہے. پارلیمنٹ میں جا کے آپ کو کوئی ایسی ترامیم کرنی پڑے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ کل تک 6 سیٹیں جیتی ہوئی تھی عمران خان نے نیشنل اسمبلی کی, آج وہ 7 سیٹیں خالی ہو گئی. اچھا مبشر صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے. 2 طرح کے تجزیے ہو رہے ہیں. ایک تو تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو بھی نقصان ہوگا, لوگ یہ کہیں گے کہ خان صاحب بھی صادق اور امین نہیں ہے. دوسرا ایک یہ بڑی مضبوط رائے ہے کہ یہ کلٹ ہے جو عمران خان صاحب کا فالوور ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خان صاحب صادق ہیں, امین ہیں, کچھ بھی ہیں. مطلب ان کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا ہے, سپریم کورٹ نے کچھ کہا ہے, عمران خان صاحب نے کبھی کسی آئین کی قانون کی پابندی کی ہے نہیں کی. مطلب وہ کلٹ ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا ہے. آپ کس رائے کے حامی ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ کوئی فرق پڑے گا, یا ان کے فالوورز کو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو مرضی فیصلہ آتا رہے؟ نہیں, ان کے فالوورز کو نہیں فرق پڑتا, وہ میں مانتا ہوں. لیکن ان کی فالوئنگ میں اس وقت بہت سے لوگ تھے جو نیوٹرل تھے, اور ان کی فالوئنگ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو میاں نواز شریف کے اور آصف زرداری صاحب کے مخالفین ہیں. وہ بھی ان کی مخالفت میں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ہے نا وہ ضرور بیک فٹ پہ جائیں گے, اور وہ ضرور یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ یار یہ سارے ایک جیسے ہیں, ان میں سے کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ نہیں میں مانتا کہ عمران خان کی فالوئنگ کو فرق نہیں پڑے گا. فرق تو پچھلے 10 دن میں ہم دیکھ رہے ہیں. 2 آڈیو لیکس کے بعد فرق پڑ گیا, جو ایک اعظم خان کے ساتھ ان کی آئی اور ایک اسد عمر وغیرہ کے ساتھ آئی, اس سے بھی فرق پڑ گیا. آپ کو ان کے جلسوں کے نمبرز کم نظر آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, اب ان کو تو پنجاب میں اور KPK میں تو کھلی چھوٹ ملی تھی ہے نا, ورنہ وہ 40 بندے ایک جگہ, 50 بندے ایک جگہ, اور وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, یہ جلاؤ کر رہے ہیں, اور پولیس روک نہیں رہی, کچھ نہیں کر رہی, کسی کو چارج نہیں کر رہی. تو ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے اوپر کچھ ہونا نہیں ہے, تو وہ ایک فری فار آل قسم کا ہوا ہے. لیکن اگر آج ریاست اپنی ریاستی طاقت استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر اس کلٹ کو بھی آپ کو پتا ہے سمجھ آ جائے گی, اور یہ دل میں برا بلا کہہ لے گا, ٹویٹر پہ برا بلا کہہ لے گا, سامنے آ کے نہیں کہے گا. مبشر صاحب, ایک سوال اور بڑا پیدا ہوتا ہے کہ اثاثے ظاہر نہیں کیے کسی نے, چھپائے بھی نہیں تھے. ظاہر ہے کہ وہ بعد میں انہوں نے ظاہر کیے, کچھ غلطی ہو گئی ان کو اثاثوں کے حوالے سے. ایک اس سے پہلے ایک وزیر اعظم تھے کہ جن کے اوپر الزام لگا کہ آپ نے بیٹے کی تنخواہ ظاہر نہیں کی تھی, ریسیویبل اپنے ظاہر نہیں کیے تھے. تو اگر اس طریقے سے سیاستدان, مین اسٹریم کے سیاستدان, سابق وزیر اعظم اور وزیر اعظم اگر نااہل ہو جائیں گے تو پھر سیاست میں تو پھر بہت بونے قسم کے لوگ رہ جائیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو میں تو بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 62 اور 63 جو ہیں, یہ آرٹیکل جو ہے نا یہ میلافائڈ ہی ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اور کیونکہ یہ ضیاء الحق کے بنائے ہوئے تھے, اور ضیاء الحق نے اس کی شامل کیا تھا کہ اپنی پسند کے لوگوں کو پاس کر دے اور اپنی ناپسند کے لوگوں کو ان کے تحت نااہل کر دے. لیکن بتدریج مثلا آپ عمران خان کے پاس موقع تھا کہ وہ کنسنسس کر کے اس کو ترامیم کر لیتے, انہوں نے نہیں کی. ہر ایک جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں اس کو دوسروں کے خلاف استعمال کرتا دیکھنا چاہتا رہا ہے, اور اس نے اس کو رہنے دیا. آج ایک ایک کر کے سارے اس کے وکٹمز بن گئے. اور دیکھیں, اب عمران خان کو 2 باتیں کرنا پڑیں گی. ایک تو ان کو تمام جماعتوں سے ہاتھ میں لانا پڑے گا, کیونکہ اب ان سب کا ایجنڈا ایک ہو گیا کہ بھئی جمہوریت کو ہم نے بچانا ہے اور اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے. اکیلے تو ہم سارے اس طرح الگ لگ جائیں گے, تو عمران خان کا ایک سٹانس بدلے گا. دوسرا, مجھے لگتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے فوری طور پہ وہ کھٹیا میں پڑ جائے گی, اور لانگ مارچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی اب بالکل بھی اجازت بھی نہیں ملے گی. اب عدالت مارچ ہوگا, اب عدالت مارچ ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب عدالت فرض کریں ان کو ریلیف دے دیتی ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ملے گا, اور پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کس بنیاد پہ مل سکتا ہے, کس بنیاد پہ مل سکتا ہے مبشر صاحب؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیس کے اندر آپ کو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے باعث ہو کے شاید فیصلہ دیا, کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن باعث ہے, تو آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پر کچھ ایسا نقطہ ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو ریلیف ملے؟ کس بنیاد پر ریلیف مل سکتا ہے وہ آپ میرے سے نہ ہی پوچھیں, چینل بھی بند ہوگا. نہیں, میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا, میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو قانونی طور پر کچھ نظر آتا ہے؟ میں بھی بند ہوں گا. نہیں, رہنے دیں, وہ ان کے اوپر زور نہیں چاہتا ان کا. ہم دونوں جو اندر ہو جائیں گے اور ڈالیں گے بھی الگ الگ جیلوں میں کہ آپس میں بات بھی نہ کر سکے, وہ نہ ہی کریں. اچھا, قانونی طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ اس میں ہلکا پن ہو سکتا ہے؟
नहीं, मेरे ख्याल में या वो उनको वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल सही किया इलेक्शन कमीशन ने, या उनको टोटली फैसला उठा के फेंकना पड़ेगा कि ये फैसला गलत है और मैलाफाइड है। अच्छा, पीटीआई के और पास ये क्या क्या बोगस ऑप्शन है? अदालत तो जाएंगे, वो जाहिर है कि इमरान खान साहब भी थोड़ी देर में मैसेज भी उनका नशर होगा, अदालत भी जाएंगे, सड़कों पर भी सुना है कि बकौर राना सनाउल्लाह के आईबी से पूछा है 30-30 40-40 लोग निकले हुए हैं, लोग हो सकता है थोड़े से ज्यादा हो जाएं। ऑप्शन क्या क्या है? क्या एहतजाज करते रहेंगे मुस्तकिल इसी तरीके से देखिए, सड़कों पर सड़कों बैठे पे रहेंगे? जो है ना वो जरा हैपेजर्ड ही होगा। वो कहीं पे एक सड़क ब्लॉक हो गई तो उसे खपरौला पड़ गया, फिर लाहौर में मतलब 3 सड़कें ब्लॉक हो जाएं तो लाहौर चौक हो जाता है, और 40 बंदे एक सड़क ब्लॉक कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो भी जब रियासत उनको सपोर्ट कर रही हो, पंजाब की रियासत जो है। अब पंजाब असेंबली का कल हंगामी इजलास बुलाया गया, वो एक रेजोल्यूशन वगैरह पास करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि असेंबली अगर आपकी इस्तेमाल होनी है मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ करारदादे पास करने के लिए, तो फिर तो आपको लगेगा ना कि जो बाइडन सही कहता कि जी पाकिस्तान अनसेफ कंट्री है, इसलिए कि आप खुद रियासती इदारों को आप पामाल कर रहे हैं, और अगर वो उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, उनका बचाव नहीं होता, तो फिर तो बाइडन की तरह कोई भी सही कह सकता है ये बात। बाकी पीछे क्या रह गया फिर आपका तहफ़्फ़ुज़? अगर आपके इदारे में गैर महफूज हो गए, आपके ही हाथों गैर महफूज हो गए, तो वो तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हुई है इमरान खान की, और अब वो, मुझे इसमें शक नहीं है कि वो निकल सकते हैं इसमें से। आज नहीं तो 1 महीने के बाद, महीने के बाद नहीं तो 6 महीने के बाद निकल तो वो आएंगे, लेकिन अब उनको भी सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, और उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू होगी, और ये उनके पास स्टिग्मा रहेगा। बशीर साहब, सोच समझ के बात कर सकते हैं खान साहब, आपको लगता है, या इसी तरह जारहाना तरीके से करेंगे? क्या सोच समझ के आप कहें ना कि खान साहब को बात करनी पड़ेगी, तो क्या खान साहब से आपको एक तवक्का है? नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो उससे पहले पीडीएम क्यों तितर-बितर हुई थी? क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी को अप्रोच कर लिया था, बिल्कुल ऐसे, कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और नून लीग को छोड़ दो। तो अपने मतलब के लिए तो खान साहब कर लेंगे सब कुछ। उन्होंने जाके ये नहीं कह दिया कि मुझे जस्टिस ज़ेबा के ऊपर बात करते थे, मैं उसके लिए निदामत है मुझे ये वो अपने मतलब को तो वो अदालत में भी चले गए थे, बाहर निकल के उनका स्टांस फिर बदल गया था। बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुबशिर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्ती कि इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब को जो भी करना चाहिए अपनी सियासत के बजाय रियासत के लिए करना चाहिए, रियासत को मुकद्दम रखना चाहिए, रियासत के बयानिए का ही साथ देना चाहिए। यही मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।